बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 334। बाबुल मय्यिति युअरदु अलैहि मक़अदुहु बिलग़दाति वल अशी। मय्यत पर उसका ठिकाना सुबह शाम पेश किया जाता है। अज़ाब क़ब्र के ज़िमन में ये अबवाब चल रहे हैं। इससे बरज़ख के आलम में मय्यत जिन मराहिल से गुज़रती है, उन मराहिल की जो मुकम्मल तफ़सीलात हैं उनसे हमें आगाह नहीं किया गया, और जो इजमाली बातें हैं उनमें एक बात यह है कि मय्यत अगर जज़ा की हकदार हो तो उसे उसका जन्नत का ठिकाना सुबह शाम दिखाया जाता है, और अगर मय्यत सज़ा की हकदार हो तो जहन्नुम में उसके लिए जो जेल खाना है वो भी उसे सुबह शाम दिखाया जाता है। ये दिखाना उसकी शर्मिंदगी, उसकी हसरत, उसके गम को मज़ीद बढ़ाने के लिए है। रोज़े क़यामत के और बरज़ख के दो तरह के अज़ाब हैं। एक जिस्मानी नौइयत का अज़ाब है, दर्द होना, तकलीफ़ होना, पसलियों का टूट जाना, और दूसरा जो अज़ाब है वो मानवी नौइयत का, ज़िल्लत, रुसवाई, ताक़ीर, बुरे नामों से पुकारना, शर्मिंदा करना। ये दोनों तरह के अज़ाब जहन्नमियों के लिए अल्लाह ने मुतय्यन किए हैं। अल्लाह ताला पनाह में रखे। और इसी मज़मून को कुरान पाक ने भी ज़िक्र किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अन्नार युरदून अलैहा बिलगुदुव्वि वल आसाल। आले फ़िरऔन को आग पर सुबह शाम पेश किया जाता है। आले फ़िरऔन को आग पर सुबह शाम पेश किया जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का पीछे तज़किरा हुआ है कि मय्यत को जब कब्र में रखा जाता है, हिसाब व किताब के प्रोसेस से वो गुज़रता है, तो उसके बाद अच्छा हो तो जन्नत से बिस्तर लाकर उसके नीचे बिछा दिया जाता है, जन्नती लिबास पहनाया जाता है, जन्नत की ग़िज़ा का बंदोबस्त किया जाता है। उसके अमल साले को एक मुअक्कर दोस्त की शक्ल में इसकी दिलजोई के लिए इसके पास भेज दिया जाता है, जो इसे तसल्ली देता है। जन्नत की तरफ से इसके लिए एक खिड़की खोली जाती है, वहाँ से खुशबुएँ, हवाएँ, रोशनियाँ, वो मंज़र सब इसे नज़र आते रहते हैं। यूँ बरज़ख का आलम इसका बहुत पुरसकून अंदाज से गुज़र जाता है। हिस्सी तौर पर हमें कोई शय नज़र आना ये कोई ज़रूरी नहीं है, और हमें नज़र ना आने में अल्लाह की तरफ से बड़ी हिकमतें हैं। इस्लाम ये तकाज़ा करता है कि हमें जो कहा गया है बस हम उसको तस्लीम कर लें। बात पीछे हो चुकी है। या अन्नार युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिया, या बिलगुदुव्वि वल आसाल जैसे भी है, गुदुव्वन व अशिया। ये आयत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अज़ाब क़ब्र के सबूत में जो 3 आयात ज़िक्र की हैं अज़ाब क़ब्र के बाब में, उनमें एक ये आयत भी ज़िक्र की है, जिससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों का रद्द किया है जिन लोगों का ये दावा है कि अज़ाब क़ब्र का तज़किरा कुरान पाक में नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने
عذاب قبر کے ثبوت کے لیے باب عذاب قبر کا باندھا ہے، اور اس پر حدیثیں نوٹ کرنے سے پہلے 3 آیات سے استدلال کیا ہے۔ زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس مضمون پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ حدیث ذکر کی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ بھی کیونکہ مکثر فی الحدیث صحابی ہیں، عبادلہ اربعہ میں سے ہیں، تو بہت دفعہ ان کا ذکر خیر ہمارے پچھلے دروس میں ہو چکا ہے، تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں دیکھ کر ان کے ابا عمر ابن خطاب کی یاد آتی تھی، اور انہیں دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی، جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں۔ اور انہی کے شاگرد ہیں امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے بعد مسجد نبوی کی مسند پر فائز ہوئے، اور ان کی وفات پر ان کے شاگرد رشید سید امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ ان کے آزاد کردہ غلام کی جگہ پر مسجد نبوی کی مسند پر، مسند تعلیم پر فائز ہوئے۔ گویا یہ خاص اور خاص گھرانہ ہے، اور ان کا شرف یہ ہے کیونکہ انہوں نے بھرپور جوانی کی عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قریب سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہنوئی تھے، تو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر آنا جانا تھا۔ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص بھی ہیں، آپ کے خلیفہ دوم بھی ہیں۔ اس نسبت سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت ساری صفتوں میں یہ ممتاز ہیں، علم میں یہ ممتاز ہیں، فقہاء صحابہ کرام میں یہ شمار ہوتے ہیں، روایت حدیث میں یہ ممتاز ہیں، ہزاروں احادیث کے یہ راوی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں یہ ممتاز ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، حج بیت اللہ میں یہ ممتاز ہیں، 1 سال حج کرتے تھے، 1 سال عمرہ کرتے تھے، اور ان کی وفات بھی حج کے موقع پر ایک زخم لگنے کی وجہ سے ہوئی، زندگی بھر ان کا یہی معمول رہا۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ممتاز ہیں، یہی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر اگر کسی گھاٹی میں کسی جگہ پر قضائے حاجت کے لیے بھی آپ تشریف لے گئے تو یہ وہاں سے گزرتے تو اس جگہ پر بیٹھتے ضرور تھے، حاجت ہوتی یا نہ ہوتی، اس جگہ پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ان کی کوشش ہوتی تھی وہیں قدم رکھیں۔ پیچھے مساجد کے ابواب میں حدیث پڑھ چکا ہوں، 9 مقامات کا انہوں نے اپنے بیٹے سالم اور اپنے غلام نافع کو نشاندہی کی مکے اور مدینے کے راستے میں۔ اس جگہ پر رسول اللہ نے فلاں نماز پڑھی تھی، اس جگہ پر فلاں نماز پڑھی تھی، اس جگہ پر فلاں نماز پڑھی تھی۔ آتے جاتے ہوئے ان جگہوں پر اگر کسی جگہ پر رسول اللہ نے ظہر پڑھی اور یہ رات کو پہنچ گئے تو یہ رات وہیں گزارتے، ظہر تک کا ٹائم ہونے دیتے، ظہر کا ٹائم ہوتا وہاں ظہر کی نماز پڑھتے اور پھر وہاں سے آگے گزرتے۔ تو ان صفتوں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز ہیں۔ خیر، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی، تم میں سے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ صبح و شام اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ تو مر گیا ہے، اس کی حس تو ختم ہو گئی ہے، تو اب اس کو کیسے؟ جو کام اللہ میت سے لینا چاہتا ہے ان کاموں کی اللہ میت کو طاقت دے دیتا ہے، اور جو کام میت سے نہیں لینے تھے ان کی طاقت نہیں دیتا ہے۔ عالم دنیا کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ منقطع ہو گیا ہے، اب وہ دنیاوی جو ان کا ربط ہے اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ صبح شام اس کا مقام اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ مومن ہوتا ہے تو وہ خوشی کی لہر اس کے دل میں دوڑ جاتی ہے، آگے کا اطمینان ہو جاتا ہے، حساب و کتاب سے بے فکرائی ہو جاتی ہے۔
غم اس کا جھٹ جاتا ہے، اور اگر منافق یا فاسق و فاجر ہوتا ہے تو اس کی حسرت، اس کا صدمہ، اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ۔ اسے بتایا جائے گا کہ فی الحال تیرا یہی ٹھکانہ ہے، پھر اللہ تجھے قیامت والے دن وہاں بھیج دے گا۔ بس کفایت ہے انشاءاللہ، عذاب قبر کے مسائل کے حوالے سے یہاں اب مزید بات کو نہیں پھیلاتے۔ اگلا جو باب ہے، اس باب پر یا اس سے متعلق ایک پیچھے باب گزرا ہے، آپ نے پڑھا تھا کہ بچے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، اور بچہ اگر لا الہ الا اللہ موت کے وقت پڑھ لے تو اس کا اسلام قبول ہے یا نہیں ہے، وہ فرد مسلم سمجھا جائے گا یا غیر مسلم سمجھا جائے گا۔ بچے کے اسلام کے حوالے سے وہاں میں پوری تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ یہاں ما قیل فی اولاد المشرکین، سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغار انصار صحابہ کرام میں سے ہیں، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، بکثرت روایت حدیث ان سے مروی ہے، اور ان کے متعلق بھی ایک بات پیچھے ہو چکی ہے۔ لما توفی ابراہیم، جس روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی جس دن وفات ہوئی اسی دن سورج کو گرہن بھی لگی تھی۔ سورج گرہن کے مسائل میں ہم پیچھے یہ حدیث پڑھائے ہیں، اور 17 مہینے اس وقت اس بچے کی عمر تھی، اور یہ دائیا ایک لوہار کی زوجہ تھی، نام نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اس خاتون کے پاس رضاعت کے ایام گزارنے کے لیے گئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے۔ آپ وقتاً فوقتاً اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ملنے کے لیے جاتے، اس لوہار کے گھر بیٹھتے بھی۔ آج آپ ملنے کے لیے گئے تو بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا، آپ کے بیٹے نے آپ کے ہاتھوں میں جان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری بیٹے ہیں۔ اس سے پہلے 2 اور بیٹے بھی ہوئے، قاسم اور طیب طاہر۔ طیب طاہر ایک ہی ہے، کہتے ہیں کہ 2 القاب کے ساتھ کے معروف ہیں، بعض نے عبداللہ بھی شاید نام ذکر کیا ہے۔ تو اکثر مورخین کا خیال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹے جن میں بڑے قاسم تھے، ان کی بچپن میں وفات ہو گئی، پھر طیب یا طاہر یا عبداللہ، ان کی بھی وفات ہو گئی بچپن میں۔ یہ دونوں بیٹے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے تھے، اور یہ تیسرے ابراہیم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام الولد ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ہوئے، جو شاہ مصر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مبعوث بھیجی تھی۔ تو ماریہ کے وطن سے یہ اولاد ہوئی، لیکن ابراہیم کی وفات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں۔ قرآن پاک نے جو یہ کہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی مذکر اولاد بیٹے ہوئے ہی نہیں۔ ہاں، آپ کے بیٹے رجال کی عمر تک یعنی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچے، یہ کہا گیا ہے یہاں، کیونکہ آپ کے بیٹے ابھی بچے تھے اور اپنی بچپنے کی عمر میں ہی آپ کے بیٹوں کی وفات ہو گئی۔ بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہیں، اور چاروں بیٹیاں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ہوئی۔ پہلی بیٹی سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ابو العاص کی زوجہ تھی، جو جناب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، بلکہ ایک لحاظ سے دوہرے داماد ہیں۔
ایک لحاظ سے دوہرے داماد اس لیے ہیں کہ ابو العاص کے نکاح میں یہ مکے کے دور میں ہی آ گئی تھی، کیونکہ بڑی بیٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ظاہر بیٹی مسلمان ہو گئی، اور ان کے خامد ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مشرکین میں رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو آپ کی بیٹی ابو العاص کی زوجہ ہونے کی وجہ سے ابو العاص کے گھر میں مکے میں ہی مقید ہو گئی، مدینے نہ آ سکی، کیونکہ وہ ابو العاص کی زوجہ تھی تو خاوند کے بغیر وہ کیسے آ سکتی تھی۔ پھر 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں ابو العاص کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے، ابو العاص کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تو یہ قید ہو گئے، ابو العاص قید ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ قیدی جزیہ دیں گے، یعنی فدیہ دیں گے، اپنی رقمیں دیں گے، حیثیت کے حساب سے رقمیں مقرر کی گئیں، امیروں پر زیادہ رقم مقرر کی گئی، غریبوں پر کم مقرر کی گئی، اور جو بالکل کمزور تھے مالی طور پر انہیں ویسے معاف بھی کر دیا گیا، یہ وعدہ لے کر کہ آئندہ تمہاری طرف سے شکایت نہ آئے۔ ابو العاص کو چھڑانے کے لیے ان کی زوجہ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار ایک بھیجا تھا کہ یہ ہار دے کر میرے خامند کو آزاد کر دیا جائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ہار پہنچا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، کیونکہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ماں نے یہ تحفہ دیا تھا اپنی بیٹی کو، اور اب ماں بھی اس دنیا سے جا چکی ہیں، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی بھی مکے میں ہے اور بیٹی کا خاوند یہاں قید ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھیڑ عمری ہے، بڑھاپے کے آپ قریب ہیں، آپ غمگین ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ ابو العاص کو بغیر پیسوں کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ ابو العاص مکے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مدینے کی طرف روانہ کر دیں۔ ابو العاص نے وعدہ کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی اپنی زوجہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وعدے کے مطابق مکے میں آ کر، حالانکہ یہاں ان پر کوئی اس وقت کوئی سختی والی بات نہیں تھی کیونکہ مسلمان تو مدینے میں بیٹھے تھے، وہ وعدہ خلافی کرتے تو یہاں انہیں کوئی فی الحال کوئی تکلیف نہ ہوتی، لیکن انہوں نے اپنی زبان نبھائی اور اپنی زوجہ کو مدینے بھیج دیا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کچھ عرصہ وہ مکے میں رہے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کر کے مدینے آ گئے، کیونکہ انہوں نے عہد پورا کیا تھا، وعدہ وفا کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرانے نکاح پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خامد کی طرف، ان کے خامد کی طرف روانہ کر دیا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ابو العاص ذکر سحرا لہو، آپ نے اپنے داماد کا تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے بات کی اور سچی کی اور وعدہ کیا اور وفا کیا۔ تو پہلی دفعہ وہ داماد بنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ رخصتی دی، دوسری دفعہ پھر داماد بنے جب وہ مسلمان ہو کے آئے، تو پہلے ہی نکاح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دوبارہ رخصت کر دیا، تو ایک لحاظ سے ابو العاص بھی دوہرے داماد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کی بیٹی امامہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جب سجدے کو جاتے تو انہیں زمین پر رکھ دیتے اور جب اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھا لیتے، اور انہی امامہ کے ساتھ نہیں، دوسری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو زینب رضی اللہ عنہ سے چھوٹی تھی،
اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ حبشہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی اپنے خاوند کے ساتھ، پھر مدینے کی طرف بھی ہجرت کی۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے ایام میں بیمار تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان کی طبیعت کافی خراب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے، نگہداشت کے لیے، علاج معالجے کے لیے مدینے چھوڑ گئے۔ اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آئے، آپ نے ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہوئے۔ اور چوتھی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض نے کہا ہے کہ 3 ماہ زندہ رہی، اور بعض نے کہا ہے کہ 6 ماہ زندہ رہی۔ 6 ماہ کا قول زیادہ معتبر ہے، 6 ماہ کا قول زیادہ معتبر ہے۔ ان تمام بیٹیوں کا تذکرہ روایت حدیث میں اس لیے نہیں ملتا کہ روایت حدیث کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جاری ہوا، اور 3 بیٹیاں زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہن یہ رسول اللہ کی زندگی میں وفات پا گئی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ کے بعد وہ بھی وفات پا گئی۔ تو روایت حدیث کی زیادہ نوبت نہیں آئی۔ 6 ماہ یا 3 ماہ جتنا عرصہ حیات رہی، بیمار تھی، غمگین تھی، ظاہر ہے اپنے والد گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے متاثر تھی، تو اس لیے روایت حدیث کا زیادہ تذکرہ ان سے نہیں ملتا۔ یہ کوئی اہل السنہ کی گھٹن نہیں ہے اہل بیت کے حوالے سے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد 7 بچے ہیں، جن میں سے بیٹیاں جوانی، شادی، اولاد کی عمروں کو پہنچی، اور بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لما توفی ابراہیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بیٹا ابراہیم جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لہو مرضعن فی الجنہ، میرے بیٹے کی رضاعت کے ایام پورے کرنے کے لیے اللہ نے اسے یہ اعزاز دیا ہے کہ جنت میں اسے ایک رضائی ماں میسر کی ہے۔ جنت میں میرے بیٹے کو رضائی ماں میسر کی ہے جو رضاعت کی باقی مدت پوری کرا دے گی۔ 24 مہینے یعنی 2 سال کی جو مدت ہے، 17 مہینے کے یہ تھے، اور باقی جو 7 مہینے کی مدت ہے وہ سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک مرضعہ کا دودھ پی کر یہ مدت گزاری انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اب یہاں اس طرح عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے کہ اب یہاں دودھ پلانے کی، پینے کی کیا ضرورت ہے صاحب، وہ تو خواہشات کی تکمیل کا مقام ہے۔ نہیں، اپنی حد میں رہے، انسان بنے، اللہ کے کاموں میں ٹانگیں نہ اڑائے اور اللہ کو مشورے نہ دے۔ یہ مشیر نہیں ہے اللہ کا، یہ مشیر نہیں ہے۔ یہ اپنی اوقات سے باہر نکل کر نہ باتیں سوچا کرے، نہ باتیں کیا کرے۔ جب اس طرح کے شیطانی تخیلات اس کے دماغ میں آئے تو یہ کلمہ دہرایا کرے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ دنیا میں کتنے محترم رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے یہ کتنے ہی سوال کرنے کا مجاز نہیں ہوتا، یہ نہیں پوچھ سکتا اپنے نسب کے حوالے سے
اور اپنے معاملات کے حوالے سے کیا کیا مثالیں میں دیتا رہوں، اپنے بزرگوں سے کتنی ہی باتیں ہیں یہ نہیں پوچھ سکتا۔ کوئی بات استاد سے پوچھتا ہے، کوئی بات دوست و احباب سے پوچھتا ہے، کوئی دیگر لوگوں سے پوچھتا ہے، تو ایک حجاب ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے متعلق ابار کی فکر میں لے کے آنا ریسرچ اور تحقیق کے نام پر اور علم کے نام پر، یہ موجودہ دور کے فتنوں میں سے مہلک فتنہ ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ۔ جی، یہاں جو فقہی نقطہ ہے اولاد المسلمین کے متعلق، پیچھے جو باب گزرا تھا وہاں ہم نے یہ ذکر کیا کہ کفار کے بچے بھی جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کفار کے بچے بھی جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، پہلے ان کا معاملہ معلق تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے وہ جنتی ہے، رحمت للعالمین کی دعا کی برکت سے وہ بھی جنتی۔ جب مشرکین اور بت پرستوں کے بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ جنتی ہیں، تو مسلمانوں کی اولاد بالاولا جنتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک حدیث میں ایک بچہ جو 17 سال کا تھا اور ایک عظیم ترین مسلمان بلکہ سب سے زیادہ عظمت والے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا، اسے اللہ نے جنت میں بھیجا، تو ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کی اولاد جنت میں جائے گی۔ یہی محدث کا جو فقہی نقطہ ہے وہ یہی ہے۔ باب ما قیل فی اولاد المشرکین، ما قیل فی اولاد المشرکین، یہ محدث کی فقات ہے۔ قدم قدم پر ہم ابواب کی طرف پلٹتے ہیں تو ہمیں نئے سے نئے باتیں نظر آتی ہیں۔ پیچھے چند ابواب پیچھے آپ جائیں گے تو وہاں ایک بچہ جو موت کے وقت مسلمان ہوا اس کا کیا حکم ہے۔ یہاں محدث نے یہ نہیں کہا عیسائی کا بچہ، یہودی کا بچہ، ہندو کا بچہ، کچھ نہیں کہا، عمومی بات۔ اس پر الگ دلائل دیے ہیں، 4-5 احادیث دی ہیں، ہم نے خلاصہ وہیں کر دیا تھا۔ پھر پچھلے باب میں مسلمانوں کے بچوں کا اور اگلے باب میں کفار میں سے مشرکین بت پرستوں کے بچوں کا باب، الگ الگ باب باندھا ہے تاکہ ہر نقطے پر کوئی ثبوت مانگے تو اس کے پاس ثبوت میسر ہو۔ ما قیل فی اولاد المشرکین عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ ہیں، اور ان کی سے بھی بکثرت روایات موجود ہیں، اور یہ عبادلہ اربعہ میں سے ہے، جو صحابہ کرام کا 4 عبداللہ ہیں، جو ان 4 میں سے ایک یہ ہے، مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہیں، لغوی ہے، شاعر ہے، نکتہ دان ہے، بہت بڑے قاری ہیں، عالم ہیں، اور علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کے یہ استاد ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی بھی ہیں، چچا کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے، ان کے خالو بھی ہیں۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھانجے ہیں، اور میمونہ کی بہن ام الفضل ان کی امی جان ہیں، ان کی والدہ ہیں۔ یہ خالد ابن ولید یہ دونوں آپس میں خالہ زاد ہیں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں بہنیں ہیں، ام حفید، ام الفضل اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بہنیں ہیں۔ تذکرہ کیونکہ اس ہستی کا بہت طویل ہو چکا ہے، اور اس خطبہ جمعہ میں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تذکرہ بھی کیا تھا۔ 1670 تقریباً روایات بخاری اور مسلم میں، صرف بخاری اور مسلم میں ان کی مرویات ہیں جو وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسلم میں آئی ہیں۔
सुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद मुशरिकीन, मुशरिकीन की औलाद का क्या बनेगा जो बचपन में फौत हो जाता है। ज़ाहिर है जो मुकल्लफ उम्र को पहुंचा, शऊर को पहुंचा, बुलूगत को पहुंचा, फिर फौत हुआ, उसके बारे में तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो प्रोसेस से गुजारा जाएगा। जो सवाल पैदा होता है वो बचपन में फौत होने वाला, तुफूलियत में फौत होने वाला, उसके मुतालिक फ़क़ाल अल्लाह इज़ा खल इज़ खलक़हुम आलम बिमा कानू आमिलीन, जब पैदा उन्हें अल्लाह ने किया है तो अल्लाह ही जानता है कि उन्होंने क्या करना था। मैं इस हवाले से पूरी तफसील पीछे ज़िक्र कर चुका हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलादुल मुशरिकीन के हवाले से 3-4 किस्म के जवाबात देते थे, और मुहद्दिसीन कहते हैं उसकी वजह यह है कि आप पर उस वक्त तक वही के ज़रिए इस सवाल का जवाब नहीं आया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ जवाबात देते थे। जब वही के ज़रिए पैगाम आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने दुआ को मंजूर किया, तो अब मुसलमानों के बच्चे हों या गैर मुस्लिमों के बच्चे हों, जो बचपन में फौत हो जाते हैं वो जन्नती हैं। तो ये एक खुलासे की बात पीछे हम कर चुके हैं, और ये हमारे साल की सही बुखारी की आखिरी ये नशिस्त है। अब हमारी अगली जो क्लास होगी वो ईद उल फित्र के बाद इंशाअल्लाह सही बुखारी की 15 अप्रैल और बरोज़ सोमवार छुट्टी नहीं होगी ईद के बाद वाले हफ्ते की, नहीं? ठीक है जी, नहीं होगी। अपने नुस्खों पर निशान लगा लें जो ईद के बाद हमें ये तलाश करने में मुश्किल ना हो। और साथियों की हाज़िरी जो है ना वो भी तशवीशनाक है।